Today we are facing an undercover problem growing in our Muslim society. जी हाँ व्यूअर्स, आज हमारे माशरे में, हमारी मुस्लिम सोसाइटी में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये अंडरकवर इसलिए है ताकि हम तमाम इसे कवर करना चाहते हैं. हम ना ही इस पर बात करना चाहते हैं, ना ही इसका सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं. बस एक चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि ये प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों को, हमारी यंग जनरेशन को, हमारे नौजवान को जो इस मसले का हिस्सा है, हम बआसानी इन्हें बॉयकॉट कर देंगे, हम इन्हें जज कर देंगे. और शायद आज यही वजह बन गई है कि ये प्रॉब्लम हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. एज चैनल विन हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज़ की, ड्रग एडिक्शन की, हम इस पर बात करें और आप तमाम को समझाएं कि खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या कोई शख्स है जो इसका शिकार है, तो इस प्रॉब्लम के साथ किस तरह टैकल किया जाए, इस मसले को किस तरह हैंडल किया जाए. इस पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब. आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्रोफेसर साहब, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं माशरे में हम इन पर बात करते हैं, लेकिन जहाँ बात ड्रग अब्यूज़ की आती है, ड्रग एडिक्शन की आती है, तो अक्सर इस मसले को कवर किया जाता है, लोग इस पर बात करना नहीं चाहते. और यही वजह बन जाती है कि आज हमारे नौजवानों के पास गाइडेंस नहीं है. जबकि हम देखें माह अज़ा की बात करें या कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब मजालिस वगैरह होती है, जश्न होते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी ज़ाकिर को इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते या बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करते हुए नहीं देखते हैं. क्यों ऐसा होता है? असल में जो ट्रेडिशनलिज्म हमारा है कि हर चीज़ का एक सेट पैटर्न बना हुआ है जी, उसी सेट पैटर्न पर बात की जाती है. कुछ फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे, कुछ मसाइब पढ़े जाएंगे, कुछ मोजिज़े अगर हैं तो मशहूर हैं तो उनका बयान होगा, हर बार ये और हर बार ये ख़त्म हो जाता है. और ये कि इजी गोइंग प्रोसेस होती है जिसके ऊपर. लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही है और जो अंबिया की उमूमन सीरत है, उस उमूमी सीरत की बुनियाद पर एक कॉमन सीरत ये रही है कि जो सोसाइटी की इविल्स हों, इश्यूज हैं, हाँ, तो उनको टैकल किया जाए और उनका सलूशन भी दिया जाए जी. और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके अंदर हमको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी ये मिलता है कि जो आपने फरमाया कि भाई गुनाह से नफ़रत करो, गुनाहगार से नहीं. यानी जो सिनर है जी, उसकी गलती है तो अब उससे बजाय इसके कि आप उससे नफ़रत करने लगें, आप गुनाह से नफ़रत कीजिए और उसको दूर करने की जब आप कोशिश करेंगे तब ये है. और वो कहीं किसी जगह आपने समझाने के लिए भी बताया कि ये बताओ कि अगर तुम्हारा माल जो है खो जाए, कोई ऊँट है भाग गया है और ये है, उससे माल है तुम्हारा, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही तुमको वापसी पर खुशी होगी. वैसे ही अल्लाह का जो बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, जितना दूर चला जाता है, परवरदिगार आलम जब वो रास्ता तौबा का इख्तियार करता है, उसकी तरफ पलटता है, तो अल्लाह को उतनी ही खुशी होती है. ये नहीं कि वो चाहता यही है कि ये जाएं और फिर मैं जहन्नम में इनको जलाऊँ, उनको मैं ठीक कर दूँ, माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है अल्लाह के लिए. तो होना ये चाहिए कि इन इशूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए. यानी देखिए, ये सारी जितने इंस्टीट्यूशंस का आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी मसलन नोहे पढ़े जाते हैं, शायरी होती है, तो सब इन सब का एक पर्पस है कि करेक्शन ऑफ द पर्सनालिटी के इंसानों के. हम तमाम, देखिए कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, मासूम परफेक्ट होते हैं. हम तो उसी पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं और जितना उनके कैरेक्टर को और उनकी व्यूज़ को फॉलो करते हैं उतने ही हम बेहतर होते चले जाते हैं. ऐसे अच्छा, हमें ऐसे ही बहुत से वाक़यात मिले हैं जिनमें करेक्शन किए गए हैं. एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हम भी पढ़ते रहते हैं और आपने भी मजलिसों में सुना होगा. एक शख्स था, बुश्र उसका नाम था, बहुत बड़ा, फिर एक सूफ़ी गुजरा है, यानी अल्लाह वाला समझिए, और वो हाफ़ी कहलाता है. वो बड़ी है, अलिफ है ये. तो बुश्र हाफ़ी जो था, वो हाफ़ी कहते हैं नंगे पैर
چلنے والے کو, یعنی جو بغیر شوز کے چل رہا ہو وہ حافی ہے. تو بشر حافی یہ ہوا ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا, اور حضرت اس کے وہ بہت بڑا بزنس مین تھا, اس کے جہاز پانی والے جہاز چلتے تھے اور سامان آتا تھا. تو پھر بغداد میں رہتا تھا حضرت, جس زمانے میں بغداد میں ایک طریقے سے سرکاری حکم کی وجہ سے مجبور تھے رہنے کے لیے ان کے بادشاہ کے یا خلیفہ وقت کے, تو آپ تھے وہاں. لیکن یہ نہیں پابندی تھی, آپ گزرے تو اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کی جو میڈن سلیو تھی, کنیز تھی, وہ کسی کام سے باہر آئی تھی اور اندر کچھ گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, یا وہ کہا تمہارا یہ جو مالک ہے یہ غلام ہے یا آزاد ہے, یہ بندہ ہے یا آزاد ہے, آقا ہے, مالک ہے. تو اس نے کہا ارے وہ اتنے بڑے آدمی ہیں, وہ آزاد تو ہی ہیں, وہ تو بہت ہی ان کی تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, اور یہ والا وہ کسی کے بندے کیوں ہوں گے, وہ کسی کے عبد کیوں ہوں گے. تو حضرت نے کہا کہ واقعی بات یہی ہے, اگر یہ آدمی بندہ ہوتا کسی کا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ان کا تھا, بندہ ہوتا تو اتنا بے پرواہ اور لاپرواہ نہ ہوتا. اب دیکھیے کہ وہ ہاؤ ٹو کیور حضرت نے کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. آپ بڑھ گئے, تو اس کو دیر ہو گئی تھی. جب وہ پہنچی تو اس نے پوچھا, تو اس نے کہا بھائی ایک جوان گزرے تھے, بڑی نورانی شخصیت دکھ رہی تھی, مگر ان عجیب بات کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی میری. انہوں نے کہا کہ اگر اس گھر کا مالک جو تھا عبد ہوتا تو یہ نہ کرتا, یقیناً وہ آزاد ہے. وہ بات اس کے اوپر ایک دم اس کو اسٹرائک کر گئی, یعنی وہ اسٹرائک کر گئی تو وہ دوڑا, ننگے پیر دوڑا. تھوڑی دور پر اس نے حضرت کو پکڑ لیا. اب اس کے بعد کہنے لگا پیر پکڑ کے کہ میں بندہ بننا چاہتا ہوں, میں بندہ بننا عبد بننا چاہتا ہوں, میں آزاد نہیں رہنا چاہتا. یعنی اس نے اندازہ کیا کہ میری جو لاپرواہی ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے حضرت نے مجھ سے کہا. تو آپ کو پہچان بھی گیا, تو ہو گئی بات. حضرت نے سے کہا کہ توبہ کرو, استغفار کرو اور اللہ کے راستے میں اپنا قدم بڑھاؤ. تو پھر وہ یہ کہتا تھا کہ بشر کا بہت مشہور ہوا وہ اپنے زمانے میں, اور اس کے لیے تو اس طرح کی باتوں کی شہرت پتہ نہیں صحیح کہ غلط, کہ اس زمانے میں جو جانور تھے وہ غلاظت نہیں کرتے تھے گلیوں میں بغداد میں, کہ ہو سکتا ہے بشر نکلے تو پیر نجس ہو جائے. اللہ نے وہ ایسا انتظام کیا تھا. تو پھر اس نے زندگی بھر چپل نہیں پہنی, کہ میں جب حق کے راستے میں چلا تھا تو میں ننگے پیر تھا. اب دیکھیے وہی آدمی جب ایک کریکٹ اپروچ اس کے ساتھ کی گئی, اسٹیپ صحیح لیا گیا, تو وہی آدمی اتنی پہنچی ہوئی شخصیت میں کنورٹ ہو گیا. اسی بات کو دوسری طرح سے کہا جاتا اور لڑائی چھیڑ دی جاتی اور لڑنے لگتے یا اوائڈ کرتے کہ چھوڑو یار کسی کا گانا بج رہا ہے, کر دیتے, جو آج کے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے. ہاں مطلب چلو ہمیں کیا کرنا ہے, ہو رہا ہے. تو یعنی تو کریکشن ہونے کا سوال ہی نہیں تھا, کریکشن ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں تھا. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک چیز میں آپ سے کہوں کہ مجھے شامل کر لیجیے اور مجھے کو رکھ لیجیے, باقی دوسروں سے کوئی مطلب نہیں. کہ میں ایک بات کا میں اپنی پرسنالٹی میں شکار ہو گیا ہوں, مان لیں کہ مجھے اپنی پرسنالٹی چاہیے, کس چیز سے میری تعریف ہوگی, کس چیز سے لوگ مجھ سے خوش رہیں گے. کبھی اس میں میرے اکانومک ایشوز انوالو ہوں گے, کبھی اس میں میری پرسنالٹی, میری حیثیت, میں کہوں میری فالوئنگ, یہ سب چیزیں میری. تو میں کوئی ایسی بات نہ کہوں بلا وجہ لوگ تم ہی پڑے ہوئے ہو اس سب اصلاح کرنے کے لیے, نہ تم نبی ہو, نہ امام ہو, نہ ہو. تو یہ دماغ میں شیطان ڈالتا ہے میرے, اور جب اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے تو میں ابھی کچھ کروں گا نہیں. مطلب جس سے خوش ہوں, جو سب لوگ کہہ رہے ہوں, ہاں ملانا. مثلا ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جیسے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں یا تقریر کرنے پہلی مرتبہ جا رہا ہوں, تو میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں وہاں کہ بھئی یہاں کیا ہے, کس ٹائپ کے لوگ ہیں, کیا ہے, یہ ہے. لیکن اب اس کا ایک پتہ لگانے کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ان کی تھنکنگ خرابیاں معلوم ہو جائیں, تو مطلب ڈائریکٹلی نہ بھی ہٹ کروں تو بائی دا وے ان سے کروں, لیکن گائیڈ کر پائیں کسی طرح سے. جی اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اگر وہ مثلا خمس نکالتے ہیں تو وہ ساری مجلسیں خمس پڑھ دیں گے زکوٰۃ پر کہ کیا ثواب ہے اور کیا فائدہ ہے, ان کی تعریفیں کر رہے تھے. اور جو کام وہ نہیں کر رہے ہوتے, مطلب ایک دوسری بستی میں پہنچے, معلوم ہے کہ یہاں سب لوگ عزاداری کے بہت شوقین ہیں اور یہ زکوٰۃ خمس نہیں دیتے, لو عزاداری کے فضائل پڑھ دیے کہ ہم ڈیمیج نہ ہوں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم تھے ڈاکٹر,
ایگزیکٹلی. ہم ڈاکٹر کی حیثیت سے گئے, اب مریض کو کس قسم کی بیماری ہے اسی کے حساب سے ہم کو علاج شروع کرنا چاہیے کہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے, مگر یہ عام طور پر نہیں ہو پاتا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نیچرل ہے کہ وہ ڈرگس والا ہے, وہ اگر وہ بیٹھا بھی ہو مجلس میں تو کچھ نہیں ہوئی درد جو اس نے سنا ہونا اس کے بعد چلا گیا وہ, تاکہ کوئی اثر ہوگا نہیں نا. ہاں. جبکہ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے دل تبدیل ہو سکتے ہیں. تو وہیں دوسری طرف پروفیسر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرگس کا شکار ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈرگس وغیرہ لیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے یا کسی بھی طرح کے ڈرگ ابیوز کا سبسٹنس کا شکار ہے, تو اکثر ان لوگوں کی ایک شکایت رہتی ہے. اگر آپ ان سے بات کریں, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کا جو ایموشنل ٹراما ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے یا اسے کچھ دیر کے بھولنے کے لیے, کچھ دیر کے لیے اسے دور جانے کے لیے ڈرگس کو لیتے ہیں, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ایک وائڈ ہے, ایک مسئلہ ہے جس کا سلیوشن ان لوگوں تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, اور پھر سوسائٹی انہیں بوائیکاٹ کرتی ہے, انہیں جج کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اور دور ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول ہے, کیا رسپانسبلٹی ہے, اور ساتھ ہی آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایک چیز اس کی پہلی اسٹیج کیا ہونی چاہیے, جیسے آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کی بات لی, ایسے ہی فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہی ہے نا, یہ تو پہلا انسٹیٹیوشن ہے. ہماری پہلی پریپریشن یہ ہو کہ یہ شکار ہونے ہی نہ پائے, یعنی مثلاً یہ کہ ڈرگس نہ لے, تو جو اس کا تھوڑا سا سائیڈ ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا, ریلیجس سائیڈ, کیونکہ جب بندہ کسی ذات سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل یہ ہے. اچھا, خدا کو کی محبت اگر اس کے دل میں پیدا کر دی جائے اور اس کو بندگی اس کے اندر, اصل میں ایک میں آپ سے کہتا چلوں, ایک بڑی پرابلم یہ ہے جو خوف ہے خدا کی جو بات کی جاتی ہے, اللہ کا خوف, وہ اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس کی وجہ سے ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ہر وقت تلوار اور چابک لیے ہوئے کھڑا ہوا اور پیٹ رہا ہے. پر یہی ایگزامپل بچوں کے سامنے رکھا جاتا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. نہیں, مطلب ہے کہ وہ پین اور پلیجر سے, لا پر جو عمل ہوتا ہے پین اور پلیجر سے ہے کہ فالوئنگ سے یہ فائدہ ہے, فالو نہ کرنے سے یہ نقصان ہے. لیکن اسی کو بیس نہیں بنا لینا چاہیے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اتنا شفیق ہے, تو اپنی ماں کو دیکھ لے وہ کتنی محبت کرتی ہے. جو اتنی محبت کرتا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ ایک پہلو ہے. خوف تو ہم اس کی گریٹنس کی وجہ سے کرتے ہیں. جیسے مطلب مان لیجئے حضرت علی آ جائیں بھی تو کیا ہوگا, تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہی کچھ ہم کو معاذ اللہ تلوار نکال لیں گے یا ماریں گے یا پیٹیں گے, لیکن ان کی عظمت جو ہوتی ہے وہ ہم کو ہلا کے رکھ دیتی ہے نا. تو وہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ بچوں کی جو فیملی پریچنگ بھی ہونی چاہیے. اچھائی کیا ہے, اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے, کیا چیز بری ہے. تو اگر تھوڑا سا جیسے لڑکیوں ہی کو, اب وہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی یہ پلان کر رہا ہے کہ جب وہ لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی یا جب پردہ واجب ہو جائے گا تو کرائیں گے. ایسا نہیں, اس کو پردے کے بارے میں شوق دلانا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ یہ تمہاری گریٹنس کی نشانی ہے اور یہ تمہاری معمولی بات نہیں. جناب فاطمہ پردہ کرتی ہوں, جناب زینب جن کو تم چاہتی ہو پسند کرتی ہو وہ ایسی خواتین پردہ کرتی ہیں, اس حساب سے ٹرین کریں. تو اس حساب سے مینٹلی ٹرین. ایسی نماز کے لیے کہ نماز پڑھوانے کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اگر کبھی کسی وقت اس نے مس بھی کر دیا بچے نے تو اوائڈ کر دیا, پھر سمجھا دیا, تو وہ شروع سے ویسا ہی بننے لگے. یا اگر تم یہ دیکھو ویسی زندگی گزارو کہ اگر امام ظہور فرمائیں گے تو تم ان کے ناصر ہوگے, تو کیسے ناصر ہوگے؟ تمہیں طاقتور بھی ہونا چاہیے, صاحب قوت بھی ہونا چاہیے, روبسٹ بھی ہو, اسٹرانگ بھی ہو, اور ان چیزوں کو نہ کرو جو امام پسند نہیں کرتے اور اللہ پسند نہیں کرتا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک پریپریٹری اسٹیج پر جو پریپریشن والی اسٹیج ہے اس کا تھوڑا سا کریکشن ہو جائے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. ہاں, چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا, یہی ماحول رہے اگر فیملی میں, اور یہ مولوی صاحب بھی اپنا کہ بھئی یہ جو برائیاں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے, آخر کو زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے, اپنی لائف کو ٹھیک رکھو. اگر تمہاری پوزیشن ایسی رہے گی تو انشاءاللہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو تمہاری واپسی بھی ہوگی, رجعت ہوگی تمہاری, تم اپنی اٹھائے جاؤ گے کہ چلو امام کے ناصر بنو, تو تم کو مضبوط ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, ہے نا. تو وہ ایک اس کی پریپریشن یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو خرابی ہو ہی گئی, جب ہم اس کی برائی بھی بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو جو ہے اس کو بھی لگے گا, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اسٹرانگ آدمی ہو
کیا چیز ہے جو آدمی اپنی ایول کو دور نہیں کر سکتا؟ ایک سے ایک شخصیتیں گزری جو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اس برائی کو چھوڑ کے وہ نیک ہو گئے اور اچھے ہو گئے. بٹ یہ جو مسئلہ آتا ہے ایموشنل وائڈ کا بچوں میں اور پیرنٹس میں، جس کے لیے بیچ کا راستہ پھر یہ ڈرگ ابیوز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرگس لے لیں گے تو انہیں بہتر لگے گا، لیکن یہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، ہوتا کیا ہے نا کہ ایک گیپ جو ہمارے یہاں جنریشن گیپ کہلاتا ہے. جنریشن گیپ ہوتا ہے، یعنی ہماری اپروچ مختلف ہوتی ہے. اگرچہ فادرز کی اور مدرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو جنریشن گیپ کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جانتے رہیں کہ وقت بدل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضرت علی کا بہت مشہور قول میں سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں پر اپنی چھاپ نہ ڈالو، یعنی یہ نہیں کہ جیسے تم تھے بس ویسے ہی بنیں گے، نہیں، کیونکہ وہ ان کا زمانہ ایک الگ زمانہ ہے، وہ ایک الگ زمانے کے لیے بنائے گئے ہیں، تمہارے زمانے کے لیے نہیں ہیں. تو تم ان کو بیسکس تو سمجھاؤ، اچھائی برائی نیکی یہ ہے، تمام چیزیں سمجھانی چاہیے. مثلا مان لیجیے، اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا ہم سے کہ بھئی یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا اچھا نہیں ہے کہ موبائل لیے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر قرآن کا ایپ نکال لیا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن تو تبھی ہے جیسے ریل پر رکھا جائے اور قرآن کھولا جائے، کیونکہ ہماری عادت تھی. بالکل، تب موبائلز نہیں تھے، نہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی طریقہ اچھا ہے جو کوئی پڑھے، مگر کتنا آسان. اب میں یہاں پر اپنے روم میں تھا، میں نے دیکھا عام طور پر یہاں قرآن رکھا رہتا تھا لیکن اس میں نہیں ہے، تو مجھے جو ریگولر اپنی تلاوت ہے اس کے لیے میں نے خود ایپ کھولا اپنے موبائل میں اور تلاوت کر لی. ترجمہ دیکھنا ہو تو ابھی میں ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. کیا بات ہے، اس میں پرابلم کیا ہوئی؟ بھئی ایک زمانہ وہ تھا. اب مثال کے طور پر اگر ماں باپ یہ طے کر لیں تو آج ان کو بجلی نہیں جلانی چاہیے اپنے گھر میں، لالٹینیں نکالیں، لیمپ نکالیں، اسی میں بیٹھیں. وہ زمانہ جس میں حالات ایسے تھے وہی ٹھیک تھا، لیمپ اور لالٹین ہی ٹھیک تھی کہ جس میں جلتی تھی، بھئی یہ روشنی کا سورس تھا. آج یہ ہے تو آج آپ اس پر چلیے. دوسری بات یہ بھی مان کے چلنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے اور نئے علم نے کچھ اس کو ایسا دیا ہو جس کی وجہ سے وہ ایک سمجھ نہیں پا رہا ہے، جنہیں بہت تیز روشنی ہو جانے سے بھی بلرنگ ہو جاتی ہے، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کی پرابلم کیا ہے؟ اور آج تو جو زمانہ ہے پروفیسر صاحب یہ سوشل میڈیا کا ہے. پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نوجوان جب کالج وغیرہ میں جاتے ہیں تو اپنے پیئرز سے میچ اپ کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاں نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں نہیں اتنا مضبوط کرتے کہ یہ نہیں کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں، کہ یہ ایسے بن جائیں کہ ان کو متاثر کریں. یعنی ہمیں سے بحث نہیں کہ وہ ہندو ہیں کہ سکھ ہیں کہ مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں، یہ نہیں میں بحث کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں جذبہ نہیں پیدا کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا کے بھیجیں تو یہ نیکی کا سورس بن کے وہاں رہیں اور ان کا دوست انہی کی بات کو فالو کرنے لگے. بالکل، جیسے یہ کسی کی چیزوں کو کیچ کر رہے ہیں ویسے ان کی اچھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کے سگریٹ نہیں پی جاتی ہے، یعنی سگریٹ نہیں پیتے، حالانکہ وہ شراب پر اتنی سختی نہیں ہے مگر سگریٹ نوشی نہیں کریں گے. تو ان کے بچے بھی شروع سے یہی جانتے ہیں. مثلا یعنی کسی سکھ وہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا ابھی الہ آباد میں، 2 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک برادر مومن کا فون آیا، ان کی لڑکی وہ باندھ کے جاتی تھی. میں تھا بھی نہیں وہاں، آؤٹ آف اسٹیشن تھا، کہ وہ آپ کے کالج میں وہاں پر پرنسپل نے آج لڑکی کو بہت ڈانٹا ہے. خیر ہم نے ان کو جو اس کے بہت ایک خاص آدمی ہیں وہاں کے کنٹرولر، ہمارے اسٹوڈنٹ رہے تھے وہ 2002 میں، تو انہوں نے فون کیا. ہم نے کہا پرنسپل سے کہیں گے، وہ بیچاری مانتی بھی بہت ہیں، ان کو مطلب عجیب سا لگے گا کہ میں اعتراض کر رہا ہوں. پنڈت ہیں، ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، کوئی برائی نہیں. تو اب ان کو لگا کہ یہ کیا ہے، جہاں بڑ جول پہنے بیٹھی ہے. تو میں نے ان کو فون کیا تو میں نے ان سے کہا، اب دیکھیں ہر آدمی سے اس کی ٹرک سے بات ہم کو کریں گے نا. ہم نے کہا بھائی ایسا ہے، وہ ہماری کمیونٹی کی ایک لڑکی ہے، اور ہماری کمیونٹی میں حجاب کو ویسے ہی سمجھیے جیسے سکھوں میں پگڑی ہوتی ہے، جی بس ایسے ہی سمجھ لیجیے. تو ہنسنے لگا کہ نہیں ہو گیا سر، کام ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مطلب یہ کہ کنفرنٹریشن بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کنوے بھی کر دیا، ہو بھی گیا کام، فنش ہو گیا. تو اگر بچی کو یہ سمجھا دیں شروع سے کہ وہ پردہ کرے تو اس کو کسی لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کو فالو کرے گی. یہ ہے بجائے اس کے کہ ہر آدمی جھنڈا نکال لیتا ہے، زندہ باد مرد آباد کرنے لگے، اس کو کام کو آسانی سے کیا. تو ویسے ڈرگس پر بھی ہے کہ ڈرگ ابیوز میں جب وہ بچہ کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینس، تو ایسا ڈفرینس ہی کیوں ہوا
کیوں نہیں ہم بیٹھتے, ماں باپ اپنے بچوں سے اتنے کلوز کیوں نہ ہو جائیں, ان کی خوشی کو خوشی محسوس کریں, ان کے غم کو غم محسوس کریں, ان سے مسائل ڈسکس کریں, ہم ان سے, وہ ہم سے, ایک جو یہ گیپ جو پیدا ہو رہا ہے کہ مطلب اچھا یہ اب تو تھوڑا کم ہوا ہے. جی آپ کو یہ ایگو کلیشز نہیں لگتے؟ نہیں, ایگو نہیں, بس وہ ایک ٹائپ بن جاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ابا آئے, اب سب خاموشی ہو گئی, پورا گھر بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں, کوئی بول نہیں رہا, سب چپ ہیں. اماں کے سامنے تو سب بہت کلوز ہیں جی, لیکن ابا, اچھا پھر باپ کو اسی کو بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں. وہ اتنا وہ پیدا ہو گیا کہ لاکھ بچے کوشش بھی کریں کہ ان سے قریب تر ہو جائیں, یا ابا کوشش کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ایک سختی کے وقت سختی اور نرمی کے وقت نرمی بھی ہونی چاہیے, دونوں باتوں سے. یعنی اسی لیے ماں باپ کی ریلیشن شپ کو کے باپ میں اگر کسی نے سختی بھی کی ہے تو ماں نے ٹینڈرنس سے, ملائمیت سے کام کو سولو کر لیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے, ورنہ وہ جب جائے گا وہاں پر تو وہ شروع ہو گیا, شکار ہو گیا, پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہم کو سکون اسی میں. بھائی تو پہلے شراب سے سکون ملتا ہے, تو جو لوگ شراب نہیں پیتے تو وہ بھی تو پرسکون ہیں. اب اس نے غلط عادت ڈال لی. اب میں ہی ہوں مثلاً چائے میں پیتا ہوں, بہت پیتا ہوں, سگریٹ نہیں پیتا میں کبھی, اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ کے بغیر سکون نہیں ہوتا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی چائے, مثلا افطار ہوا تو سب سے پہلے چائے. اگر چائے کی عادت نہ ہوتی تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو ہماری اپنے بات تھی کہ ہم نے اس کو اپنے کو شکار کر رکھا ہے. تو اپنے بچوں میں یہ شروع سے ایک پریپریشن کی سٹیج میں ان کو ان چیزوں سے متنفر کرنا چاہیے, اور یہ بھی کہ تم کسی کو اکاؤنٹیبل بھی ہو, یعنی تمہاری یہ لائف تمہاری نہیں ہے. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, آپ سے بتاؤں, شراب کے سلسلے میں بھی تھا اور ان سب نشہ آور چیزوں کے بارے میں, کہ ایک دماغ میں برین ڈرین سیل یا کیا چیز ہوتی ہے, اس کا کچھ خاص نام دیا تھا اس نے, سائنٹسٹ نے. اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ نشے وغیرہ یا جس وقت نشے میں ہوتے ہیں تو یہ وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, تو بلڈ پیوریفائڈ جا رہا ہے یا امپیوریفائڈ وہ چیک نہیں کرتا, ورنہ وہ دماغ سے نکلتے ہی رپورٹ ہونے لگتی ہے کہ اس کا پیوریفیکیشن ہونا چاہیے, ناٹ فٹ. یہ ہے. تو یہ سب سے بڑی بات خرابی ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں اب جا رہی ہیں پولیوٹڈ. جیسے مثال کے طور پر جب ہم نشے میں ہیں تو ہم نے نالی کا پانی پیا ہے کہ صحیح پانی کی بوتل تھی جس سے پیا. تو اس لیے یہ اگر بچوں کو یہ باور کرایا جائے کہ بھائی تمہاری لائف کے لیے خطرناک ہے, یہ ہو شروع ہی کی اسٹیج میں, بجائے اس کے کہ اس سے ہم لوگ بھاگیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور یہ کہیں اس کو یہ بھائی کیسے ہوگا, اس کا علاج بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اگر کی جائیں تو اس میں آپ نے دیکھیں کہ دنیاوی رخ سے دیکھیے تو ابھی ڈاکٹر ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, یہ لوگ ہیں. جو سوال تھا وہ آپ سے یہی تھا کہ جس طرح آپ نے گاڑی کا ایگزامپل دیا پروفیسر صاحب, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھی گاڑی خریدتے ہیں, ہم اچھا فون خریدتے ہیں, اور خود ہمارا فون اگر خراب ہو جائے, گاڑی خراب ہو جائے, تو ہم اسے میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہم اسے خرابی نہیں سمجھتے, ہم جانتے ہیں خراب ہو گئی, ہم لے کر جائیں گے. لیکن جب کوئی ڈرگس کا شکار ہوتا ہے تو پیرنٹس اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں پتہ چل گیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے, معاشرہ ہمارا نام رکھے گا, ہماری ڈگنیٹی ہمارے اونر کا کیا ہوگا. اور اس چکر میں وہ بچوں کو نہ کاؤنسلر کے پاس لے جاتے ہیں, نہ ری ہیب میں لے جاتے ہیں, اور یہ جو ڈرگس کی سائیکل ہے یہ اسی طرح چلتی رہتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس میں وہی بیجا جو آدمی اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے, ارے بھائی کوئی کیا کہے گا, نا اس سے بحث نہیں. وہ ہمارے آپ کے ساجد رضوی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا, 4 آدمی کیا کہیں گے, تو ہم نے آخر میں کہا ان سے کہ 4 آدمی آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ختم ہو جاتا ہے. آپ 4 آدمیوں کی فکر نہ کیجیے, خدا نہ خواستہ. اب ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے, ہمارے کسی قریبی عزیز کو کینسر ہو گیا تو اس سے چھپانے سے کیا فائدہ ہے. ہم کینسر ہو گیا بھائی اس کا علاج کرو, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ ہمارے لڑکے کی خراب عادت ہو گئی ہے ڈرگس کی, میں کوشش ہوں, آپ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اس کو اس کے دل کو موڑ دے, ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا اثر ہو. تو کیوں وہ برا مانیں گے بھئی, ہم نے تو نہیں پھر اس کو کھلانا پلانا سکھایا تھا, اس میں آ گئی یہ ہیبٹ آ گئی. ہم اچھا ایسا بھی نہیں کہ ریفارم لوگ نہیں ہوتے,
ہمارے پاس تمام اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ڈاکٹروں نے کے علاج سے اور سائیکیاٹرسٹ کی کوششوں سے لوگ درست بھی ہوتے ہیں. بالکل جی. ان کا یہ بھی ہے. تو ہم ایک بیجا اس فکر میں کہ ہماری یہ ریپوٹیشن ہے اور ہماری گڈ ول برباد ہو جائے گی, ہم اپنے بچوں کو مصیبت میں ڈالیں, اسے پریشانی میں ڈالیں, ایسے کیوں کریں ہم؟ اگر ہمارا بچہ مینٹلی انفٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم اس کا علاج کیوں نہ کریں؟ بحث پبلک کو دکھانے کے لیے کہ صاحب یہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے. تو پیرنٹس کی تو بالکل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو لے کے جائیں, دکھائیں, کاؤنسلنگ کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اور جتنی ارلی اسٹیج ہوگی اتنی جلدی ٹھیک ہوگا. جیسے ہی آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اسے چھپانے کی ضرورت کوئی یا نہیں, اسے جی اپنے بالکل اوپر داغ نہ سمجھے. نہیں کچھ نہیں بھائی, اس میں ہم نے تو نہیں سکھایا تھا اس کو نا. اچھا وہ پھنس گیا, غلط عادتوں میں پھنس گیا ہے, تو بھائی یہ اتفاق ہے, اس کو غلط ساتھی مل گئے یا ماحول غلط مل گیا جس میں وہ پھنس گیا ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اب یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو بیٹھے چھپا رہے ہیں؟ اور اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کا بچہ ڈرگس کا شکار ہے تو اکثر کیا کیا جاتا ہے, ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس سے بات نہیں کرنا, ہم اس سے بوائکاٹ کر دیں گے. وہ بچہ مسجد میں آ رہا ہے تو 4 لوگ مل کر کہیں گے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ڈرگس کا شکار ہے. اب جب اس طرح سوسائٹی ایک طرف ہو کے اسے اکیلا کر دیتی ہے تو اس کا اثر بھی ہوگا اس کے دماغ پر. بالکل ہوگا. نہیں دیکھیے, وہ جو میں نے پہلے بالکل بگننگ میں ایک بات آ گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نہیں. یہ بہت بڑا آئیڈیل ہے جی. کہ آپ کو اصلاً گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بیچارہ بھٹک گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. جیسے مرض سے آپ کو بیماری سے نفرت ہونا چاہیے, بیمار سے نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیماری کو بھگائے دے رہے ہیں. اس کی بیماری کو ہٹانا ہے, ان کو جسم سے نکالنا ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کی ختم ہو جائے اور ایک صحت مند آدمی بن جائے. ویسے ہی ہم لوگ بھی, اچھا کوئی بھی آدمی غلط, مان لیجیے ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے یا زینے اترنے میں غلطی کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, دیکھ کے اتریے گا یہاں زینا ٹوٹا ہوا ہے, کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بتا دیا, وہ بچ گیا, یہ خوشی کا کام ہوا. ویسے ہی اگر ایک آدمی شکار بھی ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہم انوالو ہوں, بات چیت کریں, دوستی کریں, اور تو محبت کریں اس سے. اور کسی وقت جب اتنی کلوزنس ہو جائے تو یہ بھی کہیں بیٹا چھوڑ دو, ختم کرو اس کو, ہم نہیں جانتے کس کی بات ہے کب اثر ہو جائے. اور پھر آپ کو تو کم سے کم ریلیجن کے اعتبار سے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی نیکی کا ثواب و اجر تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا, چاہے وہ ریفارم نہ بھی ہو. کہ آپ نے کوشش کی, کوشش تو کی, آپ نے کوشش کی ہے. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی تاریخ ڈرگس کے عنوان سے تو نہیں ہے, وہ زمانہ ہی نہیں تھا. حضرت علی ابن ابی طالب کے یہاں مستقل ملتی خارجیوں کو مستقل سمجھایا کرتے تھے, جو بحثا کرتے تھے گھنٹوں ان سے بیٹھ کر کے ان کو سمجھاتے تھے. یا میں نے آپ سے شاید کہا ہو کبھی, حضرت علی پہلے آدمی ہیں اسلامی سسٹم میں جنہوں نے جیل بنایا. جیل آپ سے پہلے نہیں تھی, قید خانہ نہیں بنایا تھا. اگر کسی کو پکڑا بھی جاتا تو کسی گھر میں بند کر دو والی بات تھی. اور اس قید خانے میں وہ اکنامک کرائم کرنے والوں کو رکھتے تھے کہ کوئی یتیم کا مال کھا گیا, کسی نے دھوکہ دیا ہے, کوئی پیسہ لے کے نکل گیا ہے, یہ فرماتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ کرتے تھے کہ خود بھی جاتے تھے, اگر جب موقع ہوتا آدھا پون گھنٹہ بیٹھ کے ان کو پریچنگ کرتے تھے, واس کرتے تھے. ہاں نہیں, نماز کے وقت ان کو لاتے تھے وہاں سے اور پھر واپس لے جاتے تھے. اس کے بعد کرتے ہی یہ تھے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا تھا تو کھانے پینے کا خرچہ اس کا مانتے تھے, نہیں کر سکتا تھا تو جو پبلک ٹریجری تھی بیت المال سے ادائیگی ہوتی تھی کہ اس کا پیمنٹ کیا جائے. پھر آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے 4 مہینے 6 مہینے سے یہ آدمی ہے کہ اس میں ریفارم ہو گیا ہے, اب تو ریلیز کر دیتے تھے اسے. کہ یعنی وہ وہ سوسائٹی کے اندر آ کر کے پھر سوسائٹی کا پارٹ ہو گیا. اب دوسرے لوگ جو ابھی نہیں ہیں ان کے ساتھ چل رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ 2000 کرمنلز بنا کے نکالیں, آپ 2000 آدمیوں کی اصلاح کر دیں. اصل مقصد ان کا اصلاح ہے یہ نا, کہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو صرف اگنور کر ڈالیں اور کہہ دیں کہ نہیں تم غلط ہو, چھٹی پا جائیں. یہ کوئی وائز اسٹیپ نہیں ہے. اس میں دیکھیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں, یعنی وہ اسٹیج بھی ہے جو تقریر کرنے والے ہیں, راستہ دکھانے والے, یعنی اب آپ پہلے ریلیجس جگہوں پر دیکھ لیجیے, جمعہ کا خطبہ ہوگا, یہ ہوگا, تو انہیں جمعہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ کرنٹ پرابلم پر ہونا چاہیے خطبہ. کرنٹ پرابلم اگر اس وقت یہ ہے, اگر یہ کووڈ کے سلسلے میں احتیاط کا زمانہ ہے تو آپ بتائیے, اگر یہ احتیاط کا زمانہ ہے کہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی تو اس کی طرف, اچھا
اسی طرح سے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ جو پھیلی ہوئی ہیں، جو باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ چند جملے بولیں، سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کا اثر ہو. یعنی کہ کسی کو ٹانٹ نہیں کرنا، ہمیں ٹیز نہیں کرنا، ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ کریں. مجلسیں ہوں تو ان میں توجہ ہو کہ بھائی ان میں یہ کیا جائے، یا مطلب نوجوانوں ہی سے ہم کہیں. اب نوجوان ہیں، ہماری طرف تو بہت رواج ہے، الہ آباد لکھنؤ میں نہیں جانتا، بمبئی میں وہ پڑیا کھاتے ہیں. نوحہ خان بھی صاحب بھی پڑیا نوش فرماتے ہیں، اور ماتم کرنے والے بھی کھاتے ہیں. یعنی ہمیں رات بھر جاگنا ہے. نہ جاگو بھائی رات بھر، 6 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا جلوس نہیں ہو پاتا، 4 ہی گھنٹے کا کر لو، 6 گھنٹے کا کر لو، تمہاری جتنی طاقت ہو. ارے بھائی نماز میں بھی اللہ نے کہا ہے طاقت ہو تو اتنی پڑھو، نہ ہو تو اتنی پڑھو، نہ ہو اس سے کم سے کم، مطلب کم سے کم میں کر لو، یہ کہا. تو ویسے ہی ان کو کرنا چاہیے. پھر جو اسکولس ہیں ہمارے جہاں ہم پڑھتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں تو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں کہ سکھ ہیں، کون ہیں، کرسچنس ہیں اور یہودی ہیں. بھائی یہ کام تو سبھی جانتے ہیں کہ اچھا ہے کہ لوگوں کو ہیلدی ہونا چاہیے. تو اسکول ٹیچرز کو اس کی طرف، خالی وہی نہیں کہ میتھس پڑھا دو، کبھی کبھی متوجہ کریں مورالٹی کی طرف. آپ قانون پڑھاتے ہیں، آپ اکنامکس پڑھاتے ہیں، آپ کبھی بائی دا وے مورالٹی کی طرف کہ بھائی دیکھو یہ کرنا چاہیے. تم اب تو ہمارا تو بالکل آخری زمانہ آ جائے گا، تم لوگ جوان ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، ملک کی ہے، یہ ہے. تو اگر اوور آل کام ہونے لگے تو یہ ایول میرا خیال ہے ایراڈیکیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. مگر ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارا لڑکا ٹھیک ہے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. جی ایگزیکٹلی. جی اور جس طرح آپ نے اگزامپل دیا تھا مولا علی کی حدیث کا کہ اپنے بچوں پر اپنی چھاپ نہ چھوڑے، یہ ایک الگ زمانے کے لیے ہے. تو آج کے زمانے پر اگر نظر ڈالے تو آج کے بچے یوٹیوب وغیرہ پہ ٹیڈ ٹاک ہے، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، انہیں سننا بہت پسند کرتے ہیں. تو جب ہمارے یہاں پتہ چل جاتا ہے ان لوگوں کو جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے مالک ہے یا جو انہیں چلا رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ برائی پھیل رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہر فرائیڈے ہمارے یہاں خطبہ ہوتا ہے، یا مثلا کسی کی شہادت پہ مجلس ہوتی ہے، ولادت پر مجلس ہوتی ہے. تو ہم کیوں کاؤنسلرز کو نہیں بلاتے اور بچوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کرنا چاہیے. اگر بھائی مولانا صاحب کو یہ نہیں ٹرک معلوم ہے اور نہیں کر سکتے، ہر بات کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے. خطبہ جمعہ ٹھیک ہے، وہ خطبہ جمعہ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد آپ لوگ بیٹھیں گے، جوان بھی بیٹھیں گے، اور وہ بھی ایک 10 منٹ یہ فلاں صاحب آئیں یہ بات کریں گے، 15 منٹ یہ عالم، یہ مولوی نہ صحیح، یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، جو چیز اس کے ایکسپرٹ ہو. ہمارے گھبرانی صاحب جیسے بہت اچھا بولتے ہیں، بھائی یہ آئے ہوئے ہیں 15 منٹ آپ سے گفتگو کریں گے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ مثلا نیکی اور اچھائی تو جو پروپوگیٹ کرے وہ ہے اس کے اندر. تو اس میں یہ ہے، ہم میں نہیں ہے کوالٹی، ہمیں معلوم ہی نہیں، نہ کبھی ہم نے ڈرگ لی ہے، نہ ہم کو معلوم ہے، نہ وہ کیسے، نہ ہم بتا سکتے ہیں. یہ تو جو جانتا ہو کہ گردلے کون ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بتائے. تو مقصد یہ نا کہ آپ ان کی بھی مدد لے لیجئے. اچھا یہ خالی یہی نہیں، میں کہتا ہوں ڈرامہ اسٹیج کیا جائے، ایک ڈرامہ ایسا اسٹیج کیا جائے، دکھایا جائے کہ جس کے اندر ایک آدمی کیسے ڈرگ کا شکار ہوا، پھر کیسے اس کی موت ہو گئی، اور پھر کیسے لوگ گھر والے رو رہے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جب اتنے سب کچھ نمونے ہوتے ہیں، اس کو دکھائیے. جی اور جبکہ آج کا وقت یہ ہے ویورز کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ بچوں کی اسکولس کے باہر، یا ہم یہ کہیں سڑکوں پر بآسانی پیڈلرز ڈرگ وغیرہ بیچتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری آج کی نوجوان جو پیڑھی ہے وہ اس کا شکار ہے. تو ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں پر بات کرنے کی. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بوائیکاٹ نہیں کر سکتے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نہ کرے کل ہمارے گھر کا بھی کوئی بچہ اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے. تو جس طرح پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا، ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی، ایز اے سوسائٹی انہیں گائیڈ کرنے کی، ایز اے سوسائٹی 4 میٹھے الفاظ بول کر ان کے دل کو پلٹانے کی کوشش کرنے کی. ہمارے پروگرام ماڈرن مسلم ایشوز میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کچھ اور ایشوز کے بارے میں. تب تک کے لیے آپ کوشش کیجئے کسی اور کی زندگی کو بہتر بنانے کی. ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.